अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि इंडिया के नौजवानों ने एक तंज़िया तौर पे एक पार्टी का नाम रखा था, उसने 2 महीने से तकरीबन चंद दिन ज़्यादा में एक ऐसा अहम अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया है, और जिस तरह से हासिल किया है वो पूरी दुनिया के अंदर तबसरों का मौजू है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नौजवान इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या लेसन्स है जो पाकिस्तान लर्न कर सकता है, और पाकिस्तान के नौजवान ऐसा क्या है जो वो कर सकते हैं अपने मकासद के लिए। तो इस बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है। ये कॉकरोच जनता पार्टी अमेरिका में बैठे हुए एक इंडियन स्टूडेंट ने मई 2026 में बनाई थी, और ये 16 मई को ये बनी, और उसने एक ऐसे ही वेबसाइट बना दी, और वेबसाइट ने देखते ही देखते उसके फॉलोअर्स में इजाफ़ा हो गया, और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, हत्ता कि इंडिया की जो इस्टेब्लिश्ड सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसके फॉलोअर्स की तादाद को भी उसने क्रॉस कर लिया। तो ऑनलाइन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई जिससे लगा कि ये एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए एक बड़ी पार्टी वजूद में आ गई है। इसका जो फाउंडर है उसका नाम है अभिजीत डिपके, और वो फिर इस मूवमेंट की जो एक ज़ोर शोर था उसे देखने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्हें इंडिया में आना चाहिए। तो 5 जून को, ग़ालिबन 6 जून को वो न्यू दिल्ली में वापस आए, और जब वो वापस आए तो यूँ लगता था कि पूरा इंडिया उमड़ के आ जाएगा उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी इंटरनेट ऑनलाइन फॉलोइंग को देख के। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात थी कि हवाई अड्डे पे भी मुश्किल से चंद लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, और जंतर मंतर यानी वो जगह, वो मैदान जहाँ इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ़ मुज़ाहरे होते हैं, उसके लिए वो जगह है जिसका नाम जंतर मंतर है। तो वहाँ पे भी जब ये फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी सैकड़ों में ही लोग थे, कोई हज़ारों में नहीं थे, लाखों में नहीं थे। तो एक लिहाज से कई लोगों के लिए ये बड़ी मायूसी की बात थी कि इतनी पॉपुलर मूवमेंट, लेकिन उसको वहाँ इस्तकबाल के लिए और इकट्ठे होने के लिए इतनी थोड़ी तादाद। लेकिन इब्तदाई अंदाज़े बहुत गलत साबित हुए, और फिर ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई कामयाबी से हमकिनार हुई। बिलाखिर 25 जुलाई को जब इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, जो कि मेन डिमांड था इस जंतर मंतर में इकट्ठा होने का और इस मुजाहरे का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्टी क्यों कामयाब हुई, इसकी कामयाबी के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, और ये जो पार्टी है, या ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन ये एक अपने आप को चूँकि कॉकरोच जनता पार्टी कहती है तो हम इसे पार्टी कहेंगे। ये क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसकी सक्सेस में इतनी थोड़ी मुद्दत के अंदर। तो आज मैं इसके बारे में जो मेरी राय है और जो मेरा एनालिसिस है वो मैं पेश करना चाहूँगा। पहली तो बात यह है कि ये एक मूवमेंट थी जो पावर के लिए नहीं थी। बड़ी वजह इसकी कामयाबी की ये थी कि ये कोई गवर्नमेंट हासिल करने की मूवमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट को टॉपल करने की मूवमेंट भी नहीं थी, उसको रिप्लेस करने की मूवमेंट नहीं थी। तो इसलिए लोगों के लिए जो अट्रैक्शन थी इसमें, उसकी वजह ये थी कि वो जो ये काम कर रहे हैं वो रिफॉर्म के लिए कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, और उसमें उनका ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं है। यानी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, वो तो कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं मुल्क के अंदर, और वो चीज़ें जो चेंज करना चाहते थे वो रिफॉर्म्स थी, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर। दूसरा बड़ा फैक्टर उनकी कामयाबी का ये था कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बड़ा क्लियर था। उन्होंने इब्तदाई में कह दिया था कि हम इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहते हैं, और ये आसान काम नहीं था, इसलिए कि इंडिया में जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत मकबूल पार्टी है, उसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं, उसकी हायरार्की है, उसकी हर ज़िले में, हर शहर में उसकी शाखें मौजूद हैं, उसके चाहने वाले बहुत मौजूद हैं,
مودی صاحب کا اپنا پرسنل کیرزما بھی بہت ہے، اور وہ آج تک انہوں نے کسی موومنٹ کے آگے سر نہیں جھکایا، اس کے مطالبات نہیں مانے، اور منسٹر کا ریزگنیشن تو بہت بڑی بات تھی، لہٰذا عام خیال یہ تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ان کا آبجیکٹو بڑا واضح تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ باقی باتیں بعد میں، ہمارا ٹاپ موسٹ اکاؤنٹیبلٹی ہمارا موضوع ہے۔ اور ریزگنیشن آف دی منسٹر واز ٹائڈ ٹو دی اوور آل ریفارم آف اکاؤنٹیبلٹی، کہ چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے جس کی طرف میں آتا ہوں، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور جو ٹاپ موسٹ آدمی ہے اسے اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے اپنے آپ کو ریزگنیشن کے ذریعے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کی غلطی ہے، اور پھر باقی لوگوں کے اوپر بھی اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ لیکن باقی جو نیچے لوگ تھے ان کا تو احتساب ہوا، وہ گرفتار بھی ہوئے، وہ جیل میں بھی چلے گئے، لیکن منسٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اس کے خلاف یہ موومنٹ تھی، بڑی کلیئر اس کا ٹارگٹ تھا، اور اس کا ایک ٹریگر تھا۔ ہر موومنٹ کا ہم نے یہ دیکھا ہے، سری لنکا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، اور اب یہ انڈیا میں ہو، اس کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک ٹریگر ہوتا ہے۔ یعنی اسباب تو اس کی ریزنز تو بہت سی اکٹھی ہوتی رہتی ہے، ایکیومولیٹ ہوتی ہے، لیکن ایک ٹریگر ہوتا ہے جب اچانک لاوا پھٹ پڑتا ہے۔ تو انڈیا میں بھی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہ ایک نیشنل ایلیجیبلٹی اینڈ انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، نیٹ، جو میڈیکل کالجز میں جانے والے طلباء اور طالبات، ان اسٹوڈنٹس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ان کی ایلیجیبلٹی اس میں مقرر ہوتی ہے، پھر وہ داخلے میں میڈیکل کالجوں میں جا سکتے ہیں۔ تو تقریباً ہر سال یہ ٹیسٹ کے موقع پہ جو پیپر ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی پیپر لیک ہوئے، اور یہ ایگزامینیشن جو تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کے نتائج کو، اور نیا ایگزام کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تو جن لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اور انہوں نے اس ایگزام میں بیٹھے تھے، وہ بہت مایوس ہوئے، اور انہوں نے اس کے خلاف بہت احتجاج کیا، اور تقریباً 20 یہ اسٹوڈنٹس ایسے کہتے ہیں جنہوں نے اس سے مایوس ہو کے خودکشی کر لی۔ بہت بڑی تعداد ہے، 20، انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو یہ بنیادی طور پہ ٹریگر تھا، یہ وہ فوری ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ احتجاج شروع ہوا، اور اس احتجاج کو لیڈ کیا پھر کاکروچ جنتا پارٹی نے۔ اور کاکروچ جنتا پارٹی میں بھی اس لیے بھی اپیل تھی کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے ایک کیس کی سماعت کے دوران پروسیڈنگ میں کہہ دیا کہ یہ ینگ لوگ جو ہے یہ محنت نہیں کرتے، یہ بڑے سلگش لوگ ہیں، یہ کاکروچز ہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی انڈیا کے نوجوانوں میں بہت ری ایکشن ہوا۔ تو انہوں نے اس کاکروچ کے تانے کے بنیاد پہ پارٹی بنا لی، کاکروچ جنتا پارٹی، اور عوام اس کی طرف متوجہ ہو گئے، نوجوان، اور اتنی اس کی فالوئنگ ہو گئی۔ تو جب وہ فاؤنڈر ابھیجیت صاحب وہ جنتر منتر میں پہنچے، تو وہاں پہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ ابتدا میں اس کی فالوئنگ نہیں تھی، لیکن اس کا آبجیکٹو بڑا کلیئر تھا، اور انہوں نے بار بار اس آبجیکٹو کو ریپیٹ کیا، اور اس ریپیٹ کرنے کی پھر ایمپلیفیکیشن ایسی ہوئی کہ نوجوانوں نے سوشل میڈیا ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، انہوں نے اس سوشل میڈیا کو یوز کیا۔ ہر نوجوان جو تھا اس کے پاس، خواہ وہ جنتر منتر میں آیا یا نہیں آیا، لیکن اس کے پاس یہ ہتھیار موجود تھا، ایک اسمارٹ فون کا۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے پوری ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو مطالبہ تھا اس کو اتنا پھیلا دیا، اس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ بالآخر بی جے پی جیسی اسٹرانگ پارٹی اور مودی صاحب جیسے اسٹرانگ پرائم منسٹر کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑا، اور وہ منسٹر نے ریزائن کر دیا۔ اس میں ایک بڑی وجہ ان کی کامیابی کی یہ بھی تھی کہ یہ جو لیڈرشپ تھی یہ نئی تھی، یہ کوئی ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر نہیں تھے، کوئی سیاسی جماعت اس میں آگے نہیں تھی۔ وہ سیاسی جماعتوں نے آ کے وہاں پہ ان کی حمایت کا اعلان تو کیا، لیکن وہ حمایت ہی تھی، اور انہوں نے خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو کہا تھا کہ جب یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آ کے کوئی سیاسی اپنے پارٹیزان بیانات نہ دیں کسی دوسری پارٹی کے خلاف، ہماری موومنٹ کے بارے میں ہی بات کریں۔ لیکن اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ کوئی پرانی لیڈرشپ نہیں تھی، پرانی سیاسی جماعتیں نہیں تھیں، نئی لیڈرشپ تھی، اور 4-5 ایسے لیڈر تھے جو
اس کے نتیجے میں ابھر کے سامنے آئے، ان کا میں تذکرہ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ سارے نئے لیڈر تھے، تو نیونیس آف لیڈرشپ اس کی بھی ایک اپیل تھی لوگوں کے سامنے، وہ انہوں نے اس کے پیچھے وہ چلے۔ اس میں جو ابھیجیت ڈپکے تھا وہ تو اس کے فاؤنڈر تھے اور وہی اس کے چیف آرگنائزر بھی تھے، تو وہ تو اس کی نتیجے میں لیڈرشپ پہ نمبر 1 پہ تو تھے ہی۔ لیکن ایک دوسرے لیڈر تھے، ان کا نام ہے سوراو داس۔ سوراو داس بھی ایک ینگ لیڈر تھے اور وہ بھی ابتدائی میں اسی کاکروچ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ جاننے والے تھے ڈپکے کے، ابھیجیت ڈپکے کے، تو انہوں نے اس کو جو پہلی ویب سائٹ بنائی اس پہ بھی ان کا مشورہ شامل تھا۔ لیکن یہ مسٹر سوراو جو تھے، یہ ان کی پرومیننس اس وقت ہوئی جب گورنمنٹ کے ساتھ ان کی گفتگو شروع ہوئی، تو یہ جو ڈیلیبریشنز تھی یا جو ان کے ساتھ ایک مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو اس میں کاکروچ جنتا پارٹی کی طرف سے سوراو داس لیڈ کر رہے تھے، اور جس آرٹیکولیٹ انداز میں انہوں نے آ کے بعد میں پبلک کو بریف کیا کہ کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا ڈسکشن ہوئی ہے، اس نے ان کی کمپٹنس اور ان کی جو صلاحیت تھی اس کو بہت لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ پھر کاکروچ جنتا پارٹی کے چیف اسپوکس پرسن بنے۔ تو یہ دوسرے آدمی تھے جو پرومیننس میں آئے کاکروچ جنتا پارٹی کے۔ اور تیسرے آشوتوش رنکا ایک صاحب ہے جو پہلے کسی زمانے میں عام آدمی پارٹی میں بھی رہے تھے، ان کو آرگنائزیشن کا بڑا تجربہ تھا، تو انہوں نے اس ایجیٹیشن کو آرگنائز کرنے میں بہت کردار ادا کیا۔ اور چوتھی میں سمجھوں گا ایک خاتون ہے، آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آئسا، اس کی وہ پریزیڈنٹ تھی، ان کا نام تھا نیہا بورا۔ تو نیہا بورا نے بھی 26 دن ہڑتال کی، آخر وہ اتنی نڈھال ہو گئیں، تقریباً بے ہوش ہو گئیں، انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا اور ان کی بھوک ہڑتال کو ختم کرایا گیا۔ لیکن وہ بھی بہت آرٹیکولیٹ تھیں، انہوں نے جس طرح سے اس کا پیغام پھیلایا پورے ملک میں، ان کی بھی پوری ملک کے اندر ایک لیڈرشپ کی پرومیننس ہو گئی۔ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں پہ پڑھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے جس میچیورٹی کے ساتھ اور جس پوری قوت کے ساتھ اپنی بات کو پہنچایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تھے چند جنہوں نے، جو نئے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر بہت صلاحیت تھی، اور اس صلاحیت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام یا تو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے تھے، یا اسٹوڈنٹس یونین سے تعلق رکھتے تھے، یا ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے اس سے وہ تربیت پائی تھی جس سے چیزوں کو آرگنائز کرنے میں، کسی موومنٹ کو بڑھانے میں اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے میں آپ کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک اس کا سبق یہ تھا کہ انڈیا کی جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں، وہ اگرچہ اس میں وہ سامنے تو نہیں تھی، لیکن بیک گراؤنڈ میں ان کا جو تجربہ تھا اور اس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس نے جو تجربہ سیکھا تھا، وہ بھی بہت اہم تھا۔ اور یہ اس لیے بھی بہت ضرورت ہے، پھر اس میں ظاہر ہے اس میں میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بڑا فیصلہ کن کردار تو سوشل میڈیا نے کیا، کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا تھا وہ پرو گورنمنٹ تھا، جس کو گودی میڈیا انڈیا میں کہتے ہیں، کہ وہ گورنمنٹ کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے تو اس موومنٹ کے خلاف خبریں دیں ٹیلی ویژن کے اندر، لیکن یہ سوشل میڈیا اور ان نوجوانوں نے اپنی جو سوشل میڈیا پہ کارکردگی تھی اس کی بنیاد پہ یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر ایک لیسن ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ اکاؤنٹیبلٹی اس کا مین پلانک تھا، لہٰذا پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ان کو اپنے ملک کے اندر جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر چیزیں غلط ہوں، ان کے خلاف مظاہرہ ہو، لیکن اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نوجوانوں کا ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ نوجوان چاہتے ہیں کہ ایسی سیاسی پارٹی ہو جو نئی بات کرے، جو کرپشن میں ملوث نہ رہی ہو، جس کا کوئی بیگیج نہ ہو۔ تو یا تو یہ سیاسی پارٹیوں کو اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، یا کوئی نئی ایسی پارٹی ابھر کے آئے گی جو اس سارے نظام کو بدلے گی۔ تو اس میں میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے
کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں، اور میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو موومنٹ چل رہی ہے، اس کے کچھ لیڈرز نے جو باتیں پاکستان کے بارے میں یا پاکستانی اسٹیٹ کے بارے میں کی ہیں، وہ تو قابل مذمت ہیں، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوں گی. لیکن ان کے جو 38 پوائنٹس کے مطالبے ہیں وہ اینٹی ایلیٹسٹ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پرکس اینڈ پریولیجز سیاستدانوں نے، لیجسلیٹرز نے اپنے لیے حاصل کیے ہوئے ہیں وہ واپس کیے جائیں، کیبنٹ کی تعداد کو کم کیا جائے، اس قسم کے مطالبے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور جو مطالبے جائز ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ نوجوانوں کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کرنی چاہیے. نوجوانوں کے مسئلوں کو جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا لیجسلیٹرز وہ اکثر سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اور پاکستان کی موومنٹ ابھی تک نہیں اگر چلی تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ کا پروسیس کسی نہ کسی سطح پہ چل رہا ہے. خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، آرم فورسز ہے، وہ اس کی بہت پبلسٹی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے جو مثال کے طور پہ ISPR کے ہیڈ ہیں وہ تقریباً ہر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں سے کھلا مکالمہ کرتے ہیں، خود لوگوں کو اپنے ہاں بلاتے ہیں. تو مکالمے کی ایک فضا ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. مکالمے کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے، انگیجمنٹ بڑھائیں گے، تو پھر لوگوں کے اندر یہ لاوا جو ہے یہ جمع نہیں ہوگا، یہ نکلتا رہے گا اور ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا رہے. اب میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ انڈیا کے اندر یہ کاکروچ جنتا پارٹی کی کامیابی کے بعد وہ بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ کچھ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ایسے لگتا ہے کہ وہ اس سے پہلے چونکہ سری لنکا میں بھی ہو چکا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو چکا ہے، نیپال میں بھی ہو چکا ہے، اور اب بالکل ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں یہ ہو چکا ہے. تو اب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بھی یہ کرنا چاہیے. لیکن پہلی بات ہے کہ انہیں صرف یہ کیوں کرنا چاہیے اگر کسی ہمسائے ملک میں ہو چکا ہے؟ ان کی اپنی کوئی ریزن ہونی چاہیے نا. تو ان کے پاس کیا آبجیکٹو ہیں جس کے لیے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ان کو اس پہ کلیئر ہونا چاہیے. انڈیا میں تو ایک ٹریگر ہو گئی چیز، وہاں پہ 20 طلباء اور طالبات نے خودکشی کر لی نیٹ کا پیپر لیک ہو جانے کے بعد. تو اس لیے ان کے پاس ایک مطالبہ پیدا ہوا کہ ایجوکیشن منسٹر ریزائن کرے. کیا واقعی آپ کے پاس کوئی ایسے جسٹیفائڈ ریزن ہے؟ پہلے تو کوئی ریزن ہونی چاہیے. دوسری بات ہے آپ اپنے آپ کو تیار کریں فیوچر کے رول کے لیے. آپ کو چیزوں کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، ہسٹری کا نالج ہونا چاہیے. آپ کو جاننا چاہیے کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی موومنٹ، نوجوانوں کی موومنٹس پاسٹ میں کیا رہی ہیں، وہ کامیاب کیسے ہوئی ہیں، کیسے ناکام ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بھی موومنٹس چلی ہیں. ایوب خان صاحب کے خلاف 1969 میں جو موومنٹ چلی ہے، ان کے 10 سال کی گورنمنٹ کے بعد، وہ بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹس موومنٹ تھی، اس میں باقی لوگ بعد میں شامل ہوئے. تو آپ کو ذرا پاکستان کے آبجیکٹو حالات کا اندازہ کرنا چاہیے، اور خامخواہ ایک موومنٹ سٹارٹ کرنے کے بارے میں صرف اس لیے کہ وہ ان کے نے موومنٹ چلا لی اور وہ کامیاب ہو گئے تو ہمیں بھی چلانی چاہیے. اس کی وجوہات ہونی چاہیے اور بڑی کلیئر وجوہات ہونی چاہیے. اگر کرپشن کے خلاف ہم موومنٹ چلانے چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، اس کے بنیادی چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا انتظار کرنا چاہیے. کوئی ٹریگر ہوگی چیز تو پھر ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے اور اس کے مطابق آپ کام کر سکیں گے. لیکن جب تک آپ انگیج کرنے کی کوشش کریں، گورنمنٹ کے ساتھ بھی اپنی باتیں رکھیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن اگر کہیں ڈیڈ لاک ہو جائے اور بالکل ہی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے جیسے BJP نے ریجیکٹ کیا تھا CJP کو، تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. بہت شکریہ.